बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो वाक़यात ऐसे हैं या दो चीज़ें इस तरह की हैं कि जिनसे हमें अंदाज़ा नहीं होता, समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की अपनी मर्ज़ी मंशा क्या है। पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी होती है क्या वो वही होती है जो नाफिज़ुल अमल होती है, या जो नाफिज़ुल अमल पॉलिसी होती है वो स्टेट पॉलिसी से मुख्तलिफ होती है। हुआ ये कि एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, बेंच कह लें या बोर्ड कह लें, जो नज़रबंदियों पर नज़रसानी करने वाला बोर्ड है, वो मुश्तमिल था जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत अली पर। इन्होंने तहरीक तालिबान नहीं, TLP तहरीक लब्बैक वालों के जो सरबराह हैं इलामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम के बेटे साद रिजवी साहब, इनकी जो नज़रबंदी थी 120 दिन की, नहीं 120 दिन की नहीं थी, अमूमन ये 3 महीने की होती है, और उसके बाद फिर ये 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को रखना मतलूब हो नज़रबंद तो फिर रिव्यू बोर्ड के सामने पेश करना पड़ता है। तो हुकूमत की दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अगर ये किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है साद रिजवी साहब, तो इनको आप रिलीज़ कर दें, इनको रहा कर दिया जाए। 9 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं और इसमें हुकूमत की बदनीयती जो है वो बोर्ड ने ये डिस्कस की। उन्होंने कहा कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया था, ये नज़रबंद किया गया था, तो तब तक कोई हालात इतने ख़राब नहीं थे, ना किसी की वो जो शहादत हुई थी किसी पुलिस वाले की। बड़ा खौफनाक सीन थे वो वाले, अगर आपको याद होगा जब ये धरना दे के बैठे थे और पुलिस ने किस तरह के दोनों तरफ से थे एक और फिर बात ये है कि मैं वही जो कहता हूँ कि नाफिज़ अमल पॉलिसी क्या है और जो स्टेटेड पॉलिसी क्या है। ये नहीं, स्टेटेड पॉलिसी जो बयान की जाती है कि जो दिखावे की पॉलिसी होती है वो क्या है, और अंदरूनी खाना पॉलिसी क्या है। स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि किसी को बैठने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक ब्रीफिंग के अंदर एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत ने, जिनका पाकिस्तान की सियासत से तो बाज़ार कोई ताल्लुक़ नहीं होता कानूनी तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके ख्याल ये इसकी तरदीद नहीं आई अभी तक कि जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो ये नाफिज़ अमल पॉलिसी है और दिखावे के लिए कुछ और होती हैं, और यही मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ दरपेश है, तालिबान की सूरत में भी, अफ़गानिस्तान वाले मामले में भी। अब अफ़गानिस्तान मामला तो हमारे लिए हो गया हुआ है जिसको कहते हैं गोरख धंधा, कि कोई समझ नहीं आती कि वो कुछ ज़ाहिर क्या है और बातिन क्या है। गोरख धंधा इसलिए है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अचानक इंटरव्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि जी कि हम अफ़गानिस्तान में या अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका को पाकिस्तान में अपनी सरज़मीन पर अड्डे नहीं देंगे। अच्छा, मुतालबा क्या था? जो ख़बरें अमेरिका से आ रही थी कि चूँकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनख़ला मतवक्के है, और जो हो चुका है पिछले हफ़्ते, वो चुप करके निकल गए हैं, 90% चले गए हैं, और तालिबान ने उनकी जो मशीनरी, उनकी गाड़ियाँ, उनके असले के ऊपर, उनके कैंपों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान एक ऐसी क़ुव्वत है कि वो 20 साल जंग के बाद भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको आप उनके फुटप्रिंट्स कह लें या उनका वजूद जो है वो ख़त्म नहीं कर पाए, अमेरिका हो, नेटो हो, जो भी हो। अब इसको किसी ने कामयाबी समझना है उसकी मर्ज़ी है, किसी ने इसको नाकामी समझना है उसकी मर्ज़ी है। वो किसी ने कहा था कि जी कि जंग जो होती है वो हार जीत नहीं होती, फ़ायदा किसका ज़्यादा हुआ ये देखना होता है। आज कोई बंदा शेयर कर रहा था कि अफ़गानिस्तान पूरे का पूरा तबाह है, उसकी तस्वीर, पाकिस्तान जो है वो आधे से ज़्यादा उसके बुरे हालात हैं, 70,000 बंदा हमारा शहीद हुआ। तो लेकिन अमेरिका बहादुर जो है, वहाँ की जो सर सब्ज़ियाँ हैं और जो सर सब्ज़ा है जो वहाँ की इमारतें, सिर्फ 9 वो ट्विन टावर था जो ज़मीन बोस हुआ था, उसके बाद तो वहाँ पर कोई ना इस तरह का वाक़या हुआ, ना उनके कोई इतने अफरादी क़ुव्वत कह लें या उनकी फ़ौजी क़ुव्वत कह लें, वहाँ कोई पैसों पूसों का होगा, लेकिन उन्होंने कोई जो हासिल करना था सियासी तौर पर भी उन्होंने वो अपने टारगेट्स अचीव किए। तो जो बाइडन साहब ने जो कह दिया है उस पर हम फिर आएंगे। उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो जारी कर दी है, लेकिन हमें अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो क्या है और अंदरूनी खाना क्या है, हमारा अलमिया ये है। अदरवाइज़ तो पूरी दुनिया में कहा कुछ जाता है लेकिन आंसरेबल होते हैं लोग। और अब जो बाइडन ने जब इनखला किया है तो पेंटागन किसी ना किसी लेवल के ऊपर जवाबदेह है।
معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کے معین یوسف صاحب کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈے نہیں مانگے، وہ پرانا ہی معاہدہ ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس معاہدے کے تحت تو ہم نے اڈے تب بھی نہیں امریکہ کو دیے تھے، حالانکہ امریکہ کے سولجرز کے فٹ پرنٹ پاکستان میں موجود تھے، ان کے ہوائی مطلب ہمارے جو شمسی ایئر بیس تھی اور ایک اور ایئر بیس تھی اس کے اوپر سے وہ اڑتے تھے جو ڈرونز تھے اور وہ اٹیک کرتے تھے۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ کوئی معاملات جو ہیں وہ اسی معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ وہ فتح یاب ہیں اور وہ مسلسل جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں، اور یہ اگر تو یہ سب کچھ افغانستان تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ان کی مرضی ہے، وہ افغانستان میں انہوں نے جو کرنا ہے سو وہ کریں، انسانی المیہ جنم لیں گے اگر خانہ جنگی ہوگی، کیونکہ ان کے جو امریکہ کے جو کمانڈر تھے وہاں پر افغانستان میں جنرل آسٹن ملر نے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ نے جو بریفنگ دی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کو، قومی سلامتی کمیٹی بولے تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو، کہ جی کہ فوائد اور نقصانات دونوں طرف کے بتاتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیں گے تو یہ ہوگا، اگر چین کا ساتھ جائیں گے تو یہ ہوگا۔ تو ایک آسپیکٹ یہ بھی سامنے رکھا گیا تھا کہ اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے افغانستان میں تو ہماری یہ جو ہم نے باڑ لگائی ہے یہ اپنا حیثیت بھی کھو دے گی اور مطلب افادیت بھی کھو دے گی، مطلب یہ بے نام ہو کے رہ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، وہ لوگ وہاں سے اس تعداد میں آئیں گے، ایک نیا انسانی المیہ جنم لے گا جس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکیں گے، آپ کو پناہ دینی پڑے گی وہاں کے لوگوں کو۔ اگر یہ ہوتا ہے معاملہ یہاں تک بھی رہے تو قابل قبول ہے، لیکن معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب طالبان ادھر تھے تو ادھر ہمارے ہاں بھی جو تھا ہر کوئی طالبان کا پاکستان میں نمائندہ بنا پھرتا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ٹی ٹی پی نے سر اٹھایا پاکستان کے، جو کہہ لیں کہ جن کو ہم علاقہ غیر کہتے تھے، اور ٹانک سے یہ والا کام شروع ہوا تھا، غالباً سوات سے شروع ہوا، ڈی آئی خان سے۔ اب اس کی بھی کہانیاں بڑی مختلف ہیں کہ ایک بندہ بیٹھ کے اپنا ریڈیو چلا رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور صوفی محمد صاحب بیٹھ کے جو شریعت نافذ کر رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ دارالقضاء بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پاکستان کے دستور سے منافی کی چیزیں ہو رہی تھیں، اور اگر ہم نے خیر ہم نے تو پاکستان کے مارشل لاز کو بھی دستور کا نام دے دیا ہوا ہے کہ دستور میں کوئی نہ کوئی ان کی بھی ہم گنجائش نکال لیتے ہیں، گنجائش نکالنے پہ آئیں تو ہر طرح کی گنجائش نکل سکتی ہے، یہاں پر شریف الدین پیرزادوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک سریحن جو تھی وہ پاکستان کے دستور کے منافی ایک معاہدہ تھا، ہوا نہیں چل سکا، اوکے سمجھ آتی ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ پھر اسی طرح ہی کہ جب طالبان نے یہاں پر افغانستان میں وہ لڑ رہے تھے، سر اٹھایا تھا، جو بھی کہہ لیں آپ، تو پاکستان میں ٹی ٹی پی بن گئی تھی، اب وہاں پر طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اگر کچھ رہا تو کابل شہر رہے گا، اگر رہا وہ بھی امریکہ کے بل بوتے کے اوپر، تو باقی جو ہے وہ سارے کا سارا قبضہ جو ہے وہ طالبان کا ہوگا۔ اگر طالبان وہاں پر ابھی یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک قیافہ ہے، ایک اندازہ ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں یہ گلگت بابو سر ٹاپ میں ویڈیو آ گئی ہے سامنے کہ وہاں پر طالبان جو ہے وہ گلگت بلتستان کے وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر کمانڈر ہیں کوئی 3-4، وہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم جو ہیں وہ مطلب یہ کہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب یہ پالیسی مطلب ابھی تک وہاں پر جو ہے حکومت وہ حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کل غالباً آج صبح قومی اسمبلی کے اجلاس میں محسن داوڑ صاحب نے یہ والا نقطہ اٹھایا اور اسی ویڈیو کی نشاندہی کی کہ جی کہ وہاں پر یہ کوئی کلپ چل رہے ہیں اور وہاں پر طالبان جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے کمانڈر صاحب سامنے آ چکے ہیں، تو پاکستان کہاں پہ ہے؟ ریاست پاکستان کہاں پر ہے؟ کیا کوئی جائنٹ کولیبوریشن ہونا ہے؟ کیا ہم نے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہ کوئی ہماری کوئی بی ٹیم ہونے ہیں طالبان یہ والے؟ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ مطلب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہڈن ایجنڈا ہمارا کیا ہے، یا جو پالیسی نافذ العمل ہے وہ کیا ہے؟ ابھی تک اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد
اگر ہماری ریاست متحرک نہیں ہوئی تو پھر یہ پریشانی والی بات ہے. اور مطلب یہ کہ اس کے اوپر ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے. ہم نے 70,000 بندہ جو ہے وہ اپنا شہید کروایا ہے. وہ کیا خون رائے گاں جائے گا؟ کیا پھر یہیں پر سب کچھ ہوگا؟ مطلب طالبان اگر آئیں گے تو وہ آ کے آپ کو انہوں نے اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے, جو ان کا نظریہ ہے, انہوں نے نہ صرف خود اسی طرح کرنا ہے, 100 دفعہ کریں, لیکن وہ زبردستی سب کچھ کریں گے. عدالتیں بھی انہوں نے بنانی ہیں, انہوں نے پھر خلیفے بھی مقرر کرنے ہیں, امیر بھی مقرر کرنے ہیں. یہ امیر لاہور ہوگا, یہ امیر کراچی ہوگا, یہ پنجاب کا گورنر ہوگا, یہ سندھ کا گورنر. وہ ڈیزائن کر کے ہی چلیں گے نا. تو کیا یہ کوئی انٹرنیشنل سازش تو نہیں ہے کہ طالبان کے ذریعے پاکستان کو ڈسمنٹل, اللہ رحم کرے خاک میں بدہن, کہ ہماری حکومت خاموش ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جن کو ہم طالبان خان کے نام سے جن کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ ان کو اتنی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ ان کی ہوا کرتی تھیں, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر طالبان کو دفتر کھولنے دیا جائے. تو کیا ان سے یہ کیا بعید نہیں ہے کہ وہ پھر کہیں کہ جی ان کو ٹھیک ہے, ان کو پھرنے ٹرنے دیں طالبان کو, یہ کیا کہتے ہیں آپ کو, آپ کے مسلمان بھائی ہیں, یہی پھر آرگومنٹ ہوگا. تو یہ اگر یہ ہونا ہے تو عمران خان صاحب کے کس ایجنڈے کے اوپر ہے؟ اور عمران خان صاحب کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑی باتیں خوفناک ہیں اور بڑی سینسٹیو بھی ہیں. سینسٹیو اس لیے ہیں کہ ایک وقت آئے گا, یہ بات آپ لکھ لیں, کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو طالبان کے خلاف جو بولے گا وہ بیچ سڑک کے وہ خونی چوک سوات میں ہی ہوا تھا نا جی. خونی چوک سوات شہر کے اندر, بنگورہ شہر کے اندر تھا خونی چوک, کہ طالبان گھسیٹ کے لاتے تھے, اپنے مخالفین کو ذبح کرتے تھے, سولی پر لٹکا دیتے تھے, لاش کئی دن تک لٹکتی رہتی تھی. جو لڑکی پسند آتی تھی یہ وہ جناب اس کو اٹھا کے بھی لے جاتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ سے بندوبست کیا ہوا تھا کہ جی کہ یہ طالبان کی وہ خدمت ہے, مجاہدین کی خدمت ہے. تو اگر تو یہ کچھ پاکستان میں ہونا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہی کچھ ہوگا اگر عمران خان صاحب یوں ہی چلتے رہے, تو اگر ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ اسی طرح ہی رہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے مارے جانے والے میں سے ہم لوگ ہی ہوں گے جو یہ اب اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کی قوتیں ہیں, وہ پولیٹیکلی صحیح, میں نان پولیٹیکل قوتوں کی بات نہیں کر رہا, ان سے کوئی پوچھے تو صحیح, کوئی پارلیمنٹ میں کوئی سوال تو اٹھائے کہ عمران خان صاحب آپ چاہتے کیا ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں یہاں پر بیٹھ کے, اور اب میں آپ کو جتنا مرضی نقشہ کھینچ کے بتا دوں, جو آنے والا جو منظرنامہ ہے وہ بہت بھیانک اور بہت خونی ہونا ہے. اگر ہم نے ابھی سے کوئی ہم کچھ نہیں کر رہے, اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ. تو یا تو پھر ہم تیار ہو جائیں ذہنی طور کے اوپر کہ جناب کہ پاکستان کا دستور فارغ, پاکستان کی معاشرت فارغ, پنجابی کس طرح جیتے ہیں, سندھی کس طرح جیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں یار, پہلی بات ذہن میں رکھیے. تو طالبان اگر ہمیں اپنی مرضی سے وہ اگر ہمیں وہ زندگی گزارنے کے ڈھب سکھائیں گے تو پھر یا ہم تیار ہو جائیں. وہ ابھی سے جو ہے نا کابل کے, یہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے, یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. زبردستی اللہ کے رسول نے تو کسی کو نماز نہیں پڑھائی, اللہ کے رسول نے کسی کے ساتھ زبردستی, جو نہ عبادات میں کوئی زبردستی تھی نہ دوسرے معاملات میں تھی. حدود والا معاملہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر حد لگتی ہے, اور وہ کوئی 4-5-6 باتیں ہیں نا, 4 یا 5 جن پر حد لگتی ہے. تو طالبان تو ہیں وہ تو ہر چیز پہ حد, یہاں پہ بھی حد, ہر چیز پہ حد, کہ اگر کسی کی بہن بیٹی کسی طالب کو پسند آ گئی ہے, اگر وہ نہیں دے گا تو آپ قتل کر کے لے جائے گا اس کو. یہ ہوتا رہا ہے, سوات میں ہوا یہ والا, اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور خون خرابے کی طرف جائیں تو ہوش کرنے والوں کو ہوش کرنی چاہیے. یہ جو گلگت بلتستان میں کمانڈروں کی جو ویڈیو آئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رنگی. ان کا اچھا ان کے کیوں نہیں جوں رنگی کہ ان کا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. فیوچر کی 2 طرح سے ہوتا ہے نا, کہ آپ نے یہیں پہ جینا ہے, یہیں پہ مرنا ہے. عمران خان صاحب کی سابقہ بیگم لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, یہودیوں کے گھر پڑھتے ہیں, یہودیوں کے گھر میں پلے بڑے ہیں.
اور ان کی جو ایک بیٹی ہے بغیر شادی کے وہ بھی وہیں پہ اپنے بھائیوں کے پاس رہتی ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک مسئلہ ہونا ہے کہ میں نے پاکستان سے فلائی کس طرح کرنا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا فیوچر ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ بچے ہمارے مرے تھے، ہمارے مریں گے، بیٹیاں ہماری برباد ہوئی تھی، ہماری بیٹیاں برباد ہوں گی، یہ زمین سرخ ہماری ہوئی تھی، ہماری ہی ہوگی۔ تو 70,000 بندہ تھوڑا نہیں ہوتا حضور اعلیٰ، جو جدید تاریخ ہے جو دستیاب ہے آپ کو وہ نکال کے دیکھ لیں کہ کسی سیٹلڈ ملک میں کہ جس پر جنگ بظاہر تھی ہی نہیں اور انسرجنسی میں اتنے بندے مرے ہوئے یار، اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے طالبان کو اپنے بچے بنایا، پھر کبھی اپنے دشمن بنایا، اب ہم کیا بنا رہے ہیں؟ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں، ہمارے کیا ہیں وہ، یہ ریاست کو بتانا پڑے گا۔ اور ریاست تو فی الوقت یہی بتا رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو ہماری مرضی ہے۔ مطلب کیا اس پر جو ہے وہ صف مات نہیں بچھایا جا سکتا ہے، سر کو پیٹا ہی جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے کچھ خیال کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔